सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं हूँ अलीना इलियास। समी इब्राहिम साहब मेरे साथ और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सदीक जान साहब। भारतीय डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक दफ़ा फिर कहा है कि जो पाकिस्तान के साथ 1971 में किया था हम वो दोबारा कर सकते हैं। कुछ इस हवाले से बात करेंगे और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो केस है उसकी भी आज समाअत थी, उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। जी समी साहब। जी अलीना, बहुत शुक्रिया। अभी सदीक जान आएंगे तो हम पूरा जो आज अदालत का माहौल था सुप्रीम कोर्ट में और वो जो बेंच है जो भी आज उसमें गुफ्तगू हुई उस पर तबसरा भी करेंगे, लोगों को बताएंगे भी। कल 11:30 बजे तक के लिए समाअत मुलतवी हुई है। दूसरी आपने जो बात कही है वो भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ का बयान है, बड़ा संगीन बयान है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं कोट कर रहा हूँ उनको, ये करनाल में एक इलेक्शन कैंपेन थी हरियाणा में, वहाँ पर उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि 1947 में इंडिया को आप लोगों ने डिवाइड किया टू नेशन थ्योरी के नाम पर। मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को मुखातिब होकर वो कह रहे थे, और 1971 में हमने आपके 2 हिस्से कर दिए। अब अगर सिचुएशन ऐसी परसिस्ट करती रही, यानी अगर आप कश्मीर का मुद्दा इसी तरह उठाते रहे, अगर आपने ये सारी कहानी इसी तरह जारी रखी, तो फिर आप जो मुल्क है आपका, ये मज़ीद हम कई हिस्सों में ये तकसीम हो सकता है। हिस्ट्री बड़ी ज़ालिम है। एक क्लियर धमकी दी उन्होंने पाकिस्तान को कि हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे। ये वज़ीर दिफ़ा भारत के ये कह रहे हैं, बड़ा ओपनली ये बात कर रहे हैं कि हम आपने टू नेशन थ्योरी की वजह से हिंदुस्तान को तकसीम किया, डिवाइड किया, यानी ये जो पाकिस्तान है इसको वो अपना हिस्सा तस्वुर कर रहे हैं और हमें ये कह रहे हैं पाकिस्तानियों को कि आपने इसको तकसीम। अब ये देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में क्या हो रहा है, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में जो इस वक्त मीडिया पर जो चीज़ चल रही है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना, शहबाज शरीफ साहब कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और ये इतने, मैं अर्ज़ करता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन बिल्कुल आ रही हैं शर्म से सारे जो ये लोग हैं कि ये 10-10 घंटे मीटिंग्स कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान के धरने के बारे में, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बड़े भाई ने छोटे, यानी 8 सफ़ों का ख़त नवाज शरीफ साहब ने लिख दिया, जो वो दिल के मरीज़ हैं और पता नहीं गुर्दे भी काम नहीं कर रहे, जिगर भी काम नहीं कर रहा, और उन 8 सफ़ों में एक लाइन नहीं लिखी उन्होंने आज तक कश्मीर के बारे में। कोई जेल से लेटर लिख के किसी मीडिया एडिटर को भेज दिया हो, अपने वो जो चहेते हैं उनके रिपोर्टर हैं उनको कोई बात करती हो कि यार ये कश्मीर के बारे में आप बात कर लो, कोई जो भारत जो पाकिस्तान के साथ कर रहा है कोई इसके बारे में बात कर लो। वो जरदारी साहब हैं, हॉस्पिटल से जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल कर दें, यहाँ पे ले जाएं, एसी दे दें। एक लाइन किसी ने, पीपल्स पार्टी के लीडर ने कभी कोई बात की हो, आते हैं तो गालियाँ देते हैं, हुकूमत को गालियाँ देते हैं और धरना चाहिए और ये हुकूमत तब्दील कर दें। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, और मौलाना फजलुर रहमान तो जिस तरह वो डंडा बरदार फोर्स और करोड़ों रुपए पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, और ये कभी दीन को बेच रहे हैं, कभी यानी इनके जो लोग हैं वो, और मैं ये देखें, मैं ये खुलकर आज बात करना चाहता हूँ कि ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। मैं इन्हें दुश्मन आज कह रहा हूँ इसलिए, देखें, मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम, ये जमीयत उलमा हिंद की शाख है, ये वो शाख है, ये उस जमात को फॉलो करते हैं, ये देवबंद को फॉलो करते हैं। मैं कोई उन सारे फ़िरके के बारे में मैं कोई बात नहीं कर रहा, मैं इनके लीडर्स की बात कर रहा हूँ। मैं आपको अभी जो उलमा हिंद के जो ख्यालात हैं, अभी मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो कश्मीर के बारे में वहाँ पर मौलाना मदनी साहब ने जो बात कही है। सुनिए ज़रा क्या वो है, फिर मैं मौलाना साहब की पॉलिटिक्स पे भी बात करता हूँ, ज़रा एक दफ़ा सुन लें। अब ये कश्मीर के कंटेक्स्ट में ये सारी बातें हो रही हैं कि वो कह रहे हैं कि ये हमारा देश है, हम इसके हैं, वो हमारा है। अब आप ये देखें कि ये उलमाए जमीयत उलमाए हिंद है जो जिसके जो कायदीन ये बात कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर वो गुफ्तगू, अगर वो प्रोड्यूसर साहब अगर उनको मिल गई है, अगर वो दिखा सकें, जिसमें जिस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह ने ये कहा था कि कोई पाकिस्तान की तरफ आंख भी उठा के देखेगा तो हम उसकी आंखें भी निकाल सकते हैं, और जो कश्मीर के हवाले से जो चीज़ें थी, कहा था कि हम बिल्कुल
کسی بھی صورت میں جانے کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں, پاکستان کی حفاظت کے لیے تیار ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ ایک حوالہ دے کے کہا تھا کہ یہ 1971 میں بھی ایسے ہی پاکستانی فوج بات کرتی تھی, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد کیا ہوا. اب یہ سوچ ان کی ایک ہے. یہ جو مولانا فضل الرحمان جس وقت اس ضرورت ہے, دیکھیں کشمیر میں انہوں نے لینڈ لائن تھوڑی دیر کے لیے کھولی, لوگ وہاں پر نکلے, احتجاج ہوا, انہوں نے ٹیکس سروس پھر بند کر دی, پھر انہوں نے وہاں پر ظلم و ستم کیا ہوا ہے, ایک عجیب کوہرام برپا کیا ہوا ہے. آپ 3-4 دن سے ایک چیز کو کہہ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو پیسے بھیجے جا رہے ہیں. اب ان انٹیلیجنس کی رپورٹ کے اوپر کارروائی کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ پکڑیں, آپ ان کو کرنے ہی نہ دیں گے جو کرنے جا رہے ہیں. کرنا چاہیے بالکل, تو کیوں نہیں کی جا رہی نا, سوال تو یہ ہے سر. دیکھیں اس میں بالکل کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سالمیت پر, پاکستان کی انٹیگریٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. بالکل کروڑوں روپے آ رہے ہیں اور اس کے لیے این ڈی ایس یوز ہو رہا ہے. این ڈی ایس جو ہے یہ افغان انٹیلیجنس سروس ہے اور اس پر انڈین انفلوئنس ہے. اشرف غنی کی حکومت جو ہے انڈیا کی دوست ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور پھر یہ امریکہ کی آشیرواد سے یہ گورنمنٹ ہے, یہ پاکستان کو انہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے. راہ جو ہے اجیت ڈوول جو ہیں وہ این ڈی ایس کے ذریعے ساری کارروائی کر رہے ہیں, سارا ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے. دیکھیں یہ مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں 10 لاکھ لوگ لے کے آؤں گا یہاں پر. اگر آپ صرف ان کی آمد کا اور یہاں پر 5-7 دنوں کا 10 دنوں کا خرچہ اگر نکال لیں تو وہ اربوں روپے میں بنتا ہے. کون دے رہا ہے ان کو یہ پیسے؟ ان کے اپنے اثاثے کیا ہیں؟ اور یہ جو ڈنڈا بردار فورس انہوں نے اس لیے بنائی ہے کہ آ کے یہ اس حکومت کو ہٹائیں گے جو کشمیر پر بھارت کو چیلنج کرتی ہے, اور یہ اس لیے سب کچھ کر رہے ہیں. آج ابھی اس وقت ٹاک شوز ہو رہے ہوں گے, کوئی اس وقت جو بھارت جو پاکستان کے بارے میں کہہ رہا ہے, ان کے وزیر دفاع جو پاکستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں, کہیں پہ آپ کو کسی ٹاک شو میں کوئی نظر آئے گا؟ 4 نون لیگ کے بیٹھے ہوں گے, 2 پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہوں گے, اور اینکرز ان کے ساتھ بیٹھ کر خوب لڑوا رہے ہوں گے ان کو, دھرنا ہے جی, مذاکرات کرنے دیں جی, یہ فریڈم آف جی احتجاج ہے جی, بالکل کوئی بھی احتجاج کر سکتا ہے جی. پہلے بھی اس وقت آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے, دشمن کیا کہہ رہا ہے آپ کو کہ آپ نے 1947 میں ڈیوائیڈ کیا انڈیا کو, تقسیم کیا 2 نیشن تھیوری پہ. 1971 میں ہم نے آپ کو تقسیم کیا, اور اب مزید آپ کو تقسیم کریں گے. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کی پراکسیز جو ہے نا پاکستان میں. تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. جیسے آپ نے بڑا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ ان لوگوں کو پکڑیں ان لوگوں کو. کون لوگ ہیں یہ کس طرح پاکستان کی ریاست کو, ریٹ آف دا اسٹیٹ کو یہ چیلنج کر سکتے ہیں؟ اور یہ کوئی پالیٹکس ہے. حاصل بزنجو صاحب آج کھڑے ہوئے تھے مولانا صاحب کے ساتھ. حاصل بزنجو صاحب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں آپ کو حاصل بزنجو صاحب کا یہ دیکھیں یہ پروپیگنڈا کیسے کرتے ہیں. ابھی حاصل بزنجو صاحب امریکہ میں تھے, اگر ان میں اخلاقی جرت ہے تو ذرا اس کو ڈینائی کریں. وہاں پر وہ برنی سینڈرز کی کیمپین میں ایک لاس ویگاس میں ایک جلسے میں گئے ہوئے تھے. وہاں پہ وہ ڈاکٹر ظفر صاحب ہیں, میں بھی ان کو جانتا ہوں, بڑے روح رواں ہیں وہ ڈیموکریٹس کے. وہاں پر کیا تعارف ہو رہا تھا حاصل بزنجو کا کہ یہ سینٹ کے چیئرمین شپ کے امیدوار تھے, لیکن آرمی نے, پاکستان کی آرمی نے, پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کو ووٹ نہیں ڈالنے دیے سینیٹرز کے, اس لیے یہ منتخب نہیں ہو سکے. اب یہ جھوٹ ہے. دیکھیں حاصل بزنجو صاحب امیدوار تب بنتے اگر صادق سنجرانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی. ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی, اس لیے حاصل بزنجو صاحب امیدوار بنے ہی نہیں. ان کو ووٹ دینے سے کسی نے روکا ہی نہیں. اور یہ صاحب وہاں پر دیکھیں کتنے شرم کی بات ہے, جب یہ باہر جاتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں. یہ جو پاکستانی فوج کے بارے میں یہ جو سارا پروپیگنڈا ہے کہ یہ جناب یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سارے سو کالڈ انٹلیکچوئلز ہیں, یہ جو سو کالڈ صحافی ہیں, یہ جا کر وہاں پر باہر جا کر یہی بات کرتے ہیں. یہاں پر بھی یہ جو ایمبیسیز میں مشروب مغرب کی دعوتیں ہوتی ہیں آف دا ریکارڈ جس میں یہ جاتے ہیں, وہاں پر یہی باتیں کرتے ہیں. اور دیکھیں جی آرمی کیا کر رہی ہے. میں یہ بالکل برملا اس بات کا کھل کے میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں کا یہ کہتے ہیں پاکستان کی فوج کو ختم کر دیں, یہ کہتے ہیں کشمیر کے مسئلے پر بات ختم کر دیں, یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کی فوج کو کمزور کر دیں گے تو پاکستان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2 نیشن تھیوری ان کے لیے ویسے ہی ختم ہو گئی ہے جس طرح راج ناتھ نے یہ بات کہی 2 نیشن تھیوری کے حوالے سے. اب اپنے ڈیفنس منسٹر کے بارے میں کچھ میرے پاس کلپ ہے, میں بہت عزت کرتا ہوں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب کی, میں وہ نہیں چلاؤں گا اس لیے کہ میں پڑھے لکھے آدمی ہیں. کیا فرما رہے ہیں وہ یہاں پر لٹریری کانفرنس میں کہ 2 نیشن تھیوری جو ہے
پاکستان کے لیے نہیں تھی ٹو نیشن تھیوری. یہاں پر ڈاکٹر صاحب یہاں پر سب برابر ہیں, یہاں پر منورٹیز کے رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں. ٹو نیشن تھیوری اس وقت تھی جس وقت انگریز جا رہا تھا چھوڑ کر انڈیا کو. اس وقت مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ سلوک برا ہوگا, ہندو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے. آپ نے دیکھ لیا کشمیر میں کیا ہوا. لیکن ڈاکٹر پرویز ہود بھائی یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ, اور تالیاں, وہ آڈینس بھی اسی طرح کی تالیاں بجوا رہے ہیں. چند وہ پڑھے لکھے سو کالڈ موم بتی گروپ جو ہے, چائیں پائیں شائیں پائیں, وہ آ کے تو ایک ماحول. لیکن کیونکہ میڈیا ویسٹ کا ہے, میڈیا میں انڈیا چھایا ہوا ہے, میڈیا میں امریکہ چھایا ہوا ہے, یہ لوگ بیرونی اخبارات کے, ان کے ٹیلی ویژن کے نمائندے ہیں, بھرپور مراد ان سے حاصل کرتے ہیں, ان کا ایک بڑا انفلوئنس ہے. اور اسی لیے یہ یہاں پر پاکستان میں بھی وہ پروپیگنڈا, وہ ایجنڈا لے کے چلتے ہیں جو ان کا ایجنڈا ہے. اب میں یہ روزانہ, ہم اب پچھلے 1 سال سے یہ میں بحث کر رہا ہوں, میں اپنے ناظرین سے یہ عرض کرتا ہوں بار بار کہ اشتہار ان کو ملتے ہیں, یہ چینل بول, آج بھی ہم محروم ہیں, ہر چیز سے محروم ہیں. آج بھی ہم ان تنظیموں کے ممبر نہیں ہیں, ہمیں کسی نے ممبر نہیں بنایا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈیسیژن کے باوجود ایک کارٹل قرار دیا یہاں پر انہوں نے. یہ جو تنظیمیں اور یونینز بنی ہوئی ہیں, مالکان کی ہو یا کسی کی ہو, کارٹل قرار دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. لیکن میں آج میں کیا عرض کروں کہ یہ بڑا دکھ والی بات ہے. یہ ملک 22 کروڑ لوگوں کا ملک, یہ ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے, یہاں پہ لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں. لیکن اس ملک کی سلامتی پر اس قدر بیان آ رہے ہیں, اس قدر حملے ہو رہے ہیں. کشمیر کے بعد بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. یہاں پہ مولانا فضل الرحمان اپنے بندوں کو اسلام آباد لا رہا ہے. یہ مسلم لیگ جو, یعنی قائد اعظم کی جو مسلم لیگ تھی, اس کے نام پر یہ سیاست کرتے ہیں, اور یہ ساتھ مل کے کھڑے ہیں صرف اس لیے کہ ہم ڈنڈے لے کے آئیں گے جی. اور میں کہتا ہوں ان میں سابق وزیر اعظم جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب جیل میں بیٹھ کے بڑے مضبوط 8 صفوں کا خط لکھا اس دل کے مریض نے, ثابت ہو رہی ہے دل کے مریض نے, جس کے 4 چیمبر وہ کہتے ہیں دل کے کام نہیں کر رہا ہے. انڈیا سے فنڈ لے کے اتنے مضبوط ہیں, اور یہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی بے بس نظر آتی ہے. اور عمران خان صاحب جو ہے وہ دوروں پہ دورے کیے جا رہے ہیں, لیکن جہاں پر ہماری منسٹرز کی بات آتی ہے وہاں پہ ہماری منسٹرز کا کام ہمیں نظر نہیں آتا. خیر صدیق جان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن, اگر آپ ان سے کچھ پوچھنا. جی میں صدیق جان کو ابھی لیتا ہوں, لیکن مجھے پہلے یہ بات آپ ختم کر لینے دیں, اس لیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 8 صفوں کا خط لکھا ہے نواز شریف صاحب نے. پتہ نہیں وہ کیپٹن صفدر صاحب کہتے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی یہ خط لکھا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی پالیٹکس وہ کنٹرول کریں گے. اور سیاست کیا ہے نواز شریف کی, پاکستان کی فوج کو ختم کر دو, ووٹ کو عزت دو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ جس کرپشن کو بچانے کی بات کرنے کے لیے انہوں نے یہ نعرہ لگایا ووٹ کو عزت دو, وہ کیا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ سپریم کورٹ کو ختم کر دو, پاکستان کی جو فوج ہے اس کو ختم کر دو, ان کو اتنا ختم کر دو کہ یہ بھارت کے آگے سر نہ اٹھا سکیں, یہ کشمیر کے معاملے پر بات نہ کر سکیں, یہ بالکل کمزور ہو کے ایک کنگڈم بن جائے پاکستان, جس میں جناب نواز شریف صاحب یا ان کی صاحبزادی یا کوئی ان جیسا بندہ وہ یہاں پر کنگ بن کر رہے, اور یہ فوج اس کی ملازم ہو بالکل اس طرح سے کہ یہ سیکیورٹی کے معاملے پر کچھ بھی نہ بات کر سکے ان سٹوجز کو. یہ ووٹ کو عزت دو نہیں ہے, یہ لوٹ کو عزت دو ہے, یہ کرپشن کو عزت دو ہے, یہ کرپٹ لوگوں کو مسلط کرو کی بات کر رہے ہیں وہ. اور میں آپ کو بتاؤں اس کی جھلکیاں ہمیں نظر آتی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. جو کیس چل رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا, اس میں سپریم کورٹ کے اتنے بڑے بڑے وکیل, یہ سب وہ وکیل ہیں, بڑے قابل احترام وکیل ہیں, میں ان کی انٹیگریٹی پر کوئی بات نہیں کرتا, فوکس ایک ہی بات پر ہے. صدیق جان میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہے, میں چاہوں گا ان سے بات کریں. آج بھی بڑا افسوس ہوا کہ عبدالغر جو ایک رپورٹر ہے اس کو پراکسی 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 کہتے رہے. یہ منیر ملک صاحب, آپ اتنے سینئر وکیل ہیں, کون سی پراکسی؟ رپورٹر کا کام ہے سٹوری لے کے آنا. ایک سٹوری انہوں نے فائل کی ہے, پراپرٹیز ہیں, بھئی جواب دیں آپ کیسے آئیں یہ پراپرٹیز, کہاں سے آئیں یہ پراپرٹیز, کورٹ چل رہا ہے, کورٹ میں مقدمہ, آپ دے دیجئے گا جواب. آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی صحافی کو پراکسی کہیں, آپ مت کہیں یہ کہ وہ پراکسی ہے. کوئی بھی صحافی پاکستان کا پراکسی نہیں ہے. جو رپورٹر سٹوری فائل کرتا ہے آپ اس کے کنٹینٹ کو دیکھیں, وہ کوئی پراکسی نہیں ہے. اور آپ پھر آپ سائیڈ لے رہے ہیں, آپ ایک کو تو رپورٹر بنا رہے ہیں جو آپ کی سٹوری دے رہا ہے, وہ بھی رپورٹر ہے. نورانی کو بھی میں رپورٹر تسلیم کرتا ہوں, وہ بھی جرنلسٹ ہے, اس کا بھی حق ہے جو مرضی وہ لکھے.
اور اگر کسی کو اس پر اعتراض ہے اس کی مخالفت میں لکھے یا کورٹ میں جائے. لیکن منیر ملک صاحب آپ پراکسی کیا پراکسی بات کر رہے ہیں؟ آپ سب پراکسی تھے جس وقت افتخار چودھری کی تحریک چل رہی تھی. آپ سے بڑا پراکسی کون تھا؟ وہ تو سب کو پتا ہے کہ جنرل کیانی نے وہ چلوائی تھی. تو آپ تو ان کے پراکسی ہیں اور آپ اسی طرح اب مقدمہ چلانا چاہ رہے ہیں جیسے افتخار چودھری کو استعمال کیا اس وقت کی ISI نے یا جنرل پرویز کیانی نے. اب وہ دور نہیں ہے. اب یہ فوج استعمال نہیں ہو رہی. آپ زبردستی لانا چاہتے ہیں بیچ میں. آپ یہ لانا چاہ رہے ہیں بیچ میں. پراپرٹی تو بنائی ہے کسی اور نے اور عبد الوحید ڈوگر نے تو صرف اس کا ایک بتایا, ایک رپورٹ فائل کی, ایک درخواست دی ہے قانون اور آئین کے تحت. کوئی آدمی دے سکتا ہے. کنٹروورشل کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو پراکسی کی بات کر رہے ہیں. صدیق جان مجھے بتائیے, آج آپ کمرہ عدالت میں موجود تھے تو کیا سینٹیمنٹ تھا وہاں پر؟ یہ جرنلسٹوں کو پراکسی کہنا, نقصی کہنا, یہ زیب دیتا ہے ان وکلا کو؟ دیکھیں سمیع صاحب, جو آج اگر آج کی جو سماعت تھی پوری, اس میں ایک ہی جو سب سے بڑا آج ان کا زور رہا وہ یہی تھا کہ وحید ڈوگر بندہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے لیے وہ ثبوت کیا لے کے آئے؟ وہ ایک خبر لے کر آئے کہ احمد نورانی کے اوپر جو حملہ ہوا, ایک تو انہوں نے وہ خبر نیو یارک ٹائمز کی اور BBC کو اپنے دفاع میں, اپنے دلائل میں وہ لے کر آئے جن خبروں کے اندر پاکستان کی فوج کے اوپر الزامات تھے, وہ خبریں آج انہوں نے کمرہ عدالت میں پڑھی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وحید ڈوگر بندہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ اس نے خبر دی تھی لڑکی کے بھائی. آج 15 بار یہ ایک جو جملہ ہے لڑکی کے بھائی, اس کا ہی ذکر ہوتا رہا, تذکرہ ہوتا رہا. اور 45 منٹ انہوں نے ایک اسی بات پہ کہ لڑکی کے بھائی والی جو خبر دی تھی نا وحید ڈوگر نے, وہ خبر کیونکہ غلط تھی تو وحید ڈوگر بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو جب انہوں نے کوئی 40-45 منٹ اس بات پہ دلائل دیے تو منیب اختر صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ اس سے کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ پراکسی ہے؟ ہمیں کچھ دستاویزات دکھائیں, کوئی چیز دکھائیں. 45 منٹ ہو گئے, آپ خبریں ہی پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پراکسی ہے اور وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, بندہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اپنے اس کے اوپر آپ ہمیں بتائیں جو پوائنٹس ہیں آپ کے, اس سے کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ پراکسی ہے؟ اس کے حوالے سے ہمیں شواہد دیں. دیکھیں آج ان کے جو دلائل رہے وہ یہی رہے, کیونکہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا نا فائز صاحب کے خطوط سے, وہ اب تک جاری ہے کہ صدر پاکستان بھی بندہ ٹھیک نہیں ہے, عمران خان کے بھی معاملات درست نہیں ہیں, شہزاد اکبر تو ویسے ہی بڑا غلط بندہ ہے, اور تمام سپریم جوڈیشل کونسل باعث ہے, فلاں بھی ٹھیک نہیں ہے, فلاں بھی ٹھیک نہیں ہے. ہر کسی کے اوپر الزامات لگانے ہیں, ہر کسی کو غلط کہنا ہے, ایجنسیوں کو بھی رگڑنا ہے, ایجنسیوں کو بھی کہنا ہے کہ وہ یہ فائز صاحب کو نکلوانا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ پرسنل ہے, سب چیزیں کرنی ہیں. لیکن اگر جو بات اصل سوال ہے کہ پراپرٹیز کہاں سے آئیں, ان کا جواب نہیں دینا. وہ کہتے ہیں بھائی اس کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ میرے بیوی بچوں کے ہیں, وہ جانے اور ان کا کام جانے. آج جو ایک سوال کیا عمر بندیال صاحب نے, وہ بڑا اہم سوال ہے جس کا جواب دینا ہے اب ان کو جو وکیل ہیں ان کے منیر ملک صاحب نے, کہ کیا 2004 سے 2014 کے درمیان کیا کبھی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی فیملی کو, بیوی بچوں کو کوئی گفٹ دیا, کوئی پیسے دیے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جس کا جواب جو ہے وہ مانگا گیا ہے. اس کے علاوہ آج جو ان کا پورا فوکس رہا وہ 3 چیزوں پہ رہا. پہلا تو انہوں نے کہا کہ کانفیڈینشیل جو انفارمیشن ہے وہ جو ہے وہ شیئر کی گئی وحید ڈوگر کے ساتھ. دوسرا انہوں نے کہا وحید ڈوگر کی ساکھ ٹھیک نہیں ہے. تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا وحید ڈوگر کے لیے کہ وہ آن لائن جو ہے وہ ریکارڈ سارا وہاں کی پراپرٹیز کو نکال لیتے. آج انہوں نے ایک اور بڑی حیرت انگیز بات کی. انہوں نے کہا کہ جی جائز صاحب کی فیملی جب پاکستان سے اس نے ٹریول کیا UK, وہاں UK ایئرپورٹ پہ اترے, UK ایئرپورٹ سے ان کے گھر تک ان کی جاسوسی کی گئی, نگرانی کی گئی. جب وہ اس گھر میں داخل ہوئے تو اس گھر کا جو ایڈریس تھا, اس ایڈریس کو آن لائن جو سرچ کرنے کا جو لینڈ وہاں پہ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ ڈال کر وہاں سے ڈیٹا لیا گیا ہے. تو اس پہ فیصل اظہر صاحب نے کہا دیکھیں جب کوئی جج جاتا ہے باہر, اس کے تو پروٹوکول آفیسر کو بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے. تو فائز صاحب تو فریکوینٹلی جاتے ہیں باہر اور ان کی فیملی وہاں پہ رہتی ہے, تو یہ تو ایمبیسی کو بھی پتا ہوتا ہے, کونسولیٹ کو بھی پتا ہوتا ہے, ان کے پروٹوکول آفیسر کو بھی پتا ہوتا ہے. یہ تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں ہم جاتے ہیں, ہمارے ایونٹ کے ہوٹل کمرہ نمبر سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ آپ کیسے اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ جی اتنی انہوں نے مشقت کاٹی ہوگی. بلکہ یہاں تک کہ منیر ملک صاحب کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ جسٹس قاضی فیصل صاحب کی بیوی کا نام ان لوگوں کو کیسے پتا چلا. تو انہوں نے عمر بندیال صاحب نے کہا ان کو ویزا جاری ہوا ہے 5 سال کے لیے, تو یہ آپ یہ کوئی اتنا بڑا ان کا نام کیسے پتا چلا ہے. تو بات وہی ہے سمیع صاحب کہ ہر کسی کے اوپر الزامات لگانے ہیں, ٹیکنیکل چیزوں کے پیچھے چھپنا ہے, لیکن اکثر سوال کا جواب نہیں دینا. آج یہ بھی پوچھا کہ عمر بندیال صاحب کی جانب سے کہ یہ بتائیں کہ یہ پراپرٹیز انہوں نے مارگیج کرا کے لی تھی یا کس طرح لی تھی. تو انہوں نے کہا جی یا نقد لی تھی. تو انہوں نے کہا جی اس حوالے سے بھی مجھے نہیں پتا, یہ بچے جانے اور ان کا کام جانے, فائز صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر وہی پرانی باتیں کہ فیض آباد دھرنے کے کیس کے بعد سے ان کے خلاف ان کی جاسوسی کی جا رہی تھی,
اور ان کو نکلوانا اچھا چاہتے ہیں. صدیق صاحب، قاضی فائزہ صاحب نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جن پراپرٹیز کے بارے میں میرے سے پوچھا جا رہا ہے تو اس طرح جو پی ایم ہیں ان کے بیٹوں کی جو پراپرٹیز ہیں یا ان کی جو موجودہ اہلیہ ہیں ان کی پراپرٹیز ہیں، ان کے بچوں کی پراپرٹیز ہیں، وہ بھی انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی ہیں. یہ کس بنیاد پر انہوں نے یہ سوال کیا ہے اور اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائزہ صاحب؟ دیکھیں ایک تو قاضی یہ عمران خان صاحب نے ڈکلیئر کیے ہوئے اپنے، اگر تو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے تو یہ تو ایک ہفتے کی پریکٹس ہوگی اپوزیشن کے کسی بھی بندے کی، وہ جائیں سپریم کورٹ میں اور جیسے نواز شریف صاحب کی ایک ریسیویبل سیلری جو ہے انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی تھی تو تایات نائل ہو گئے. تو اگر عمران خان نے اپنے بیوی کے اثاثے یا اپنے کو اثاثے چھپائے ہوئے ہیں تو یہ تو اپوزیشن کے لیے بڑا اچھا موقع ہے. بلکہ یہاں تک کہ یہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے کہ اگر کوئی رکن اسمبلی 62-63 پہ پورا نہیں اترتا اور سپریم کورٹ کے علم میں کچھ آتے ہیں تو سپریم کورٹ پہ اس پہ آج کو نوٹس لے کے بھی کارروائی کر سکتی ہے کیونکہ اتنا سخت کرائٹیریا ہے. تو پھر تو یہ سپریم کورٹ خود اس کو ٹیک اپ کر لے. لیکن بات یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ خط لکھے تھے صدر کو اور اس میں عمران خان صاحب پہ اور صدر پاکستان پر الزامات لگائے تھے تو اس وقت بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا جو فیصلہ موجود ہے اس میں بھی سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ کہا کہ کیونکہ جو شہزاد وحید صاحب تھے، وحید شہزاد بٹ، انہوں نے کیونکہ کوئی ثبوت نہیں دے سکے تھے تو اس بنیاد پہ وہ شکایت جو ہے وہ خارج کی گئی تھی، مسترد کی گئی تھی. لیکن یہ سوال اٹھائے گئے تھے کہ جو آئینی عہدیداران ہیں، صدر پاکستان ہو، وزیر اعظم پاکستان ہو، ان پہ آپ الزامات نہیں لگا سکتے. ایک چیز اگر آپ کے اوپر سوال اٹھایا ہے، آپ کے ساتھ جائیدادیں سامنے آئی ہیں تو آپ دوسروں پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ اس کا بھی یہ معاملہ ہے، اس کا بھی یہ معاملہ ہے. پہلے آپ اپنا تو جواب دینا. آپ آئینی دیکھیں، سپریم کورٹ نے یہی کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آئینی عہدیدار جو ہیں ان کو کسی طرح سے بدنام نہیں ہونے دیں گے. حاصل ہے نا انہیں، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، استثناء وہ تو ایک چلیں آگے قانونی ایک بحث ہوگی، اس پہ بات ہوگی. لیکن الزامات کے طور پہ بھی دیکھیں، فائز صاحب جو انہوں نے 2 ججز پہ الزام لگایا کہ جی ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا. یہ تو ان 2 ججز نے خود اپنے آپ کو الگ کر لیا، اعجاز الحسن صاحب نے اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے، ورنہ فائز صاحب تو کوئی ثبوت نہیں دے سکے. دیکھیں اب ان ججز کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ نہ بیٹھیں کیونکہ ان کا پھر ذاتی مفاد ہے، ان کی تنخواہ بڑھ جائے گی. بات کریں گے صدیق، لیکن پروگرام میں جب بریک سے واپس آئیں گے تو ایسٹ ریکوری یونٹ کے حوالے سے بھی کچھ سوالات اٹھائے گئے کہ کیسے بنا، کس نے بنایا، اس کی کیا قانونی حیثیت ہے، اس حوالے سے بھی آج سوال ہوا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمی صاحب سوال کر لیں، میں نے ایسٹ ریکوری یونٹ کے حوالے سے پوچھا تھا، اگر کامنٹ کرنا چاہیں. جی صدیق جان، اگر آپ میری آواز کو سن رہے ہیں تو آج ایسٹ ریکوری یونٹ کی اتھارٹی کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی. یہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے یہ تو سپریم کورٹ نے جو ایک سو موٹو نوٹس لیا تھا چیف جسٹس حاکم نثار صاحب نے، تب سپریم کورٹ کی ہدایت پر بنا تھا، اگر میری یادداشت درست ہے تو. جی بالکل، آپ نے سمی صاحب درست کہا ہے اور یہی اب اس پہ وفاق بھی اپنا جواب جمع کرائے گا. کیونکہ آپ کو یاد ہے بالکل، ہم اس وقت کورٹ روم میں ہی تھے جب یاسود نوٹس بھی ہوا تھا. حاکم نثار صاحب نے کہا تھا کہ بیرون ملک سے جو اثاثے اور جائیدادیں ان کو واپس لانے کے حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے. پھر اس حکومت نے آ کے اور سنجیدگی سے اس پہ کام کیا. اب دیکھیں یہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے یہ بہت سے انہوں نے اچھے کام کیے، باہر سے اثاثے اور جائیدادوں کا پتہ لگایا. اور جب عمران خان یو این جنرل اسمبلی گئے تو انہوں نے وہاں پر جا کے یہی تو کہا تھا کہ ہمارے ملکوں سے پیسہ لوٹ کے جن ملکوں میں لایا جاتا ہے وہ تعاون نہیں کرتے، وہ پیسہ واپس کرنے کے حوالے سے، وہ اثاثے جائیدادیں واپس کرنے کے حوالے سے. تو یہ بہت ایک مشکل کام ہے جو ہمارا یہ ایسٹ ریکوری یونٹ کر رہا ہے. کیونکہ دیکھیں جس ملک میں بھی پیسہ جاتا ہے ہمارے ملکوں سے لوٹ مار کر کے اور جن ملکوں میں لے جایا جاتا ہے وہ اتنے آسانی سے تو پیسہ واپس نہیں کریں گے. تو یہ ایک مشکل کام ہے جو یہ ایسٹ ریکوری یونٹ کر رہے ہیں. لیکن اب کیونکہ نہیں وہ بات تو ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے، پیسے کی واپسی تو خیر وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن میں جو ایک دیکھ رہا تھا پاناما پیپرز میں بھی جب نواز شریف صاحب سے بار بار سوال کیا جاتا تھا کہ یہ جو آپ منی ٹریل دے دیں تو یہ معاملہ سارا ختم ہو جائے گا. تو آج جس وقت سماعت ختم ہو رہی تھی تو جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب نے یہ کہا، جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ کہیں کوئی پیسہ، کوئی گفٹ تو نہیں دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، کیونکہ جسٹس مقبول باقر نے یہ کہا کہ جو ان کی جو ویلتھ ہے اسٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق ان کے پیسوں میں کمی آئی ہے تو وہ پیسے استعمال ہو گئے. اور اگر وہ اس کا جائے، اگر کوئی ایسی سچویشن ہوگی کہ انہوں نے گفٹ کیا ہے
تو پھر تو وہ ونڈیکیٹ ہو جائیں گے وہ، یعنی یہ سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. تو بنیادی جو سوال ہے عدالت کے سامنے آخر میں جو آئے گا ابھی ان ٹیکنیکل چیزوں کے بعد، وہ تو یہی ہوگا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ آئے کہاں سے تھے. جی بالکل، یہ عمر بندیال صاحب نے بالکل یہ کہا تھا کہ پوری جو منیر ملک صاحب نے بھی جب کہا کہ پوری سپریم کورٹ جو ہے اور پورا ادارہ آن ٹرائل ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم ایک اتنا بڑا ایک الزام لگا ہے اور دستاویزات پیش کی گئی ہیں کہ جج صاحب کے بیوی بچوں کے ساتھ جدادیں سامنے آئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے اس کو دفن کر دیں، اس معاملے کو قالین کے نیچے ڈال دیں، یہ ممکن نہیں ہے. آپ نے درست کہا کہ دیکھیں ٹیکنیکل پوائنٹس ہو سکتے ہیں. سمیع صاحب اگر آپ کو یاد ہو پاناما کیس میں کیا ہوا تھا، پاناما کیس میں جو نون لیگ کے اور شریف خاندان کے وکلا تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ فلاں 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 جو ڈاکومنٹ ہے وہ تو حکومت دوسری حکومت کو کہہ کے اور اس ان کے اداروں سے لے سکتی تھی، لیکن یہاں پہ جے آئی ٹی نے منگوا لیے. تو اس وقت سپریم کورٹ نے کیا کہا تھا؟ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ چلیں اس پہ پروسیجر پہ بات ہو سکتی ہے ٹیکنیکل، کہ جی یہاں کی حکومت کو ان کی حکومت کو کہنا چاہیے تھا، ٹیکنیکل پوائنٹس ہو سکتے ہیں، لیکن ان دستاویزات کا بتائیں کہ کیا وہ اوریجنل ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں اس کا جواب دیں. تو یہ ٹیکنیکل چیزوں سے بالکل جب نکلیں گے تو اصل بات تو وہی ہے کہ رسیدیں دے دیں، منی ٹریل دے دیں، بتا دیں کہ بیوی بچوں نے اثاثے و جدادیں کیسے بنائی ہیں. اصل سوال تو وہ ہے. تو آپ دیکھتے ہیں معاملہ چل رہا ہے ابھی اس کا صدیق، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی طور پر چیزیں اسی طرف جائیں گی کہ یہ جو بات ہے کہ جی عبد الوحید ڈوگر پراکسی ہے، سمیع ابراہیم پراکسی ہے، یا عمر چیمہ پراکسی ہے، یا احمد نورانی پراکسی ہے، یہ تو بسائڈز دا پوائنٹ ہے. اگر کوئی پراکسی بھی ہو لیکن ایک انفارمیشن اگر آتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے اور وہ انفارمیشن اس کو ڈینائی نہیں کر پاتے معزز جج صاحب، تو پھر قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو ابھی یہاں پر بھی جو سپریم کورٹ کا بینچ ہے جس طرف یہ بات ہمیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ایک وکیل صاحب ہمیں یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو انفارمیشن لی گئی یہ اس لیے اکٹھی کی گئی کہ جج صاحب کو بلیک میل کرنا مقصود تھا، اور وہ اس لیے کہ کیونکہ ان کے فیصلوں میں یہ بو آ رہی تھی کہ وہ پاکستان کی فوج کے خلاف ہیں اور یہ دھرنا اور وہ سارا اس کے حوالے سے جو بات ہے. لیکن اگر یہ پراپرٹیز واقعی اگر اس کی منی ٹریل نہیں آئے گی تو پھر تو جو معاملہ عدالت کے سامنے ہے وہ تو یہ کیس سپریم جوڈیشل کونسل کو واپس چلا جائے گا، پھر سپریم کورٹ تو نہیں اس کی سماعت کرے گی. ایسا لگتا نہیں ہے آپ؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں سمیع صاحب، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آئندہ کے لیے پروسیجر ایک طے کر دے کہ جی آئندہ اگر کسی جج کے والے سے چیزیں ہوں گی تو ان چیزوں کو دیکھا جائے، خیال رکھا جائے. لیکن بات جو آپ نے کہی اور میں نے بھی پہلے آپ کو یہ کہا کہ بات تو اصل تو وہ ہے کہ جو دستاویزات آئی ہیں آپ ان کا بتائیں. دیکھیں ان کا انکار نہیں ہوا، کہیں پہ بھی فائز صاحب نے انکار نہیں کیا، وہ مان رہے ہیں کہ ہاں یہ اثاثے و جدادیں ہیں میری بیوی بچوں کے، اس ڈاکومنٹ کو تو وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. بعد میں صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں. اب میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو پروسیجر جو چیزیں ہیں وہ اس پہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کچھ لوگ مطلب جن لوگوں نے پہلے اس پروسیجر کو اڈاپٹ کیا ہے، کیونکہ دیکھیں بعض کیسز ایسے پاکستان میں آ رہی ہیں چیزیں جو اس سے پہلے ہمیں مثال نہیں ملتی ان چیزوں کی، تو ظاہر ہے پھر پروسیجر غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں کہ چیزیں کچھ غلط ہو سکتی ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو وہ ڈاکومنٹ اور چیزیں آئی ہیں اور وہ مان بھی لی ہیں فائز صاحب نے کہ بالکل ہیں میرے بیوی بچوں کے، اب سپریم کورٹ نے یہ طے کرنا ہے کہ اگر اس کا پروسیجر غلط تھا ان ڈاکومنٹس کو لانے کا، ان چیزوں کو، تو کیا اس بیس پہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ جج صاحب کو بالکل بری ذمہ قرار دے دیا جائے؟ نہیں یہ تو اس میں صدیق جان دیکھیں اس میں جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو کارروائی ہے وہ باعث پر مبنی ہے. تو ٹیکنیکل گراؤنڈز کی وجہ سے تو وہ مجھے نہیں پتا کیا فیصلہ ظاہر ہے عدالت ہی کرے گی. بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو جواب ہے وہ اٹارنی جنرل صاحب نے جمع کروایا ہے تو وہ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو یہ حکومت اور سپریم جوڈیشل کونسل ملی ہوئی ہے. حالانکہ اس پہ کہا بھی تھا عمر عطا بندہ صاحب نے. بہرحال یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اور لیٹ سی کہ اس کا کیونکہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے کنسیکوینسز بڑے فار ریچنگ ہوں گے اور اب کل بھی سماعت ہوگی. لیٹ سی کل کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ صدیق جان آپ کا. ناظرین آپ کو علینا اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ ایک صاحب نے ایک بات کہی، ہم تو ابھی یہی سن رہے تھے. عمران خان صاحب نے وعدہ کیا کہ نوکریاں دیں گے، تحریک انصاف نوکریاں دے گی اور پاکستان کے نوجوان بھی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی نوکریاں آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو ایک بڑی نوکری پاکستان میں سمجھی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے، وہ حکومتی نوکری ہے. آج فواد چودھری صاحب نے ایک بات کہی ہے، ذرا اگر وہ سنوا سکیں پروڈیوسر صاحب. جی سمیع صاحب 70 کی سوچ تھی لیکن 2018 کے الیکشن میں چلتی رہی. اب
بات یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم جو دنیا کی کیپٹلسٹ سوسائٹیز ہیں وہاں پر گورنمنٹ سب سے بڑی امپلائر نہیں ہوتی. امریکہ ہے، یورپ ہے، وہاں پر پرائیویٹ سیکٹر میں نوکریاں زیادہ ملتی ہیں. پاکستان میں تو پرائیویٹ سیکٹر ہے ہی نہیں. یہاں پر تو جو سرکار ہے وہی نوکریاں دیتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت 400 محکمے بند کر رہی ہے. بلا شبہ جو محکمے خسارے میں ہیں ان کو بند کرنا بھی ضروری ہوگا. لیکن جو نعرہ تحریک انصاف کا تھا، گھر بھی بنا کے دیں گے، 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں دیں گے، تو عمران خان صاحب کا ایک ویژن تھا نوکریاں دینے کا. تب تو انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ یہ نوکریاں پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں گی یا یہ نوکریاں سرکار کے سیکٹر میں نہیں ہوں گی. فواد چودھری صاحب کی بات ایک لحاظ سے میں اگر دیکھوں علینا تو وہ درست ہے. اگر بڑے آپ ممالک کا اگر اس میں اس کے ساتھ کمپیریزن کریں، لیکن جس کنٹیکسٹ میں تحریک انصاف نے الیکشن جیتا، جو ان کا نعرہ تھا، جو انہوں نے نوجوانوں کو بات بتائی، یہ تو آج جو فواد چودھری صاحب نے جو بات کی ہے وہ تو بالکل انہوں نے اس کا الٹ کر دیا. انہوں نے آج یہ کہا کہ جی نوکری شوکری کوئی نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ سر دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ جب وہ لوگ کیمپین کر رہے تھے نا تب ان کو اندازہ نہیں تھا. جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ چیزیں ہیں کیا. لیکن جب گورنمنٹ میں آ کے بیٹھتے ہیں، آپ کے پاس دستاویزات آتے ہیں، آپ کے پاس رپورٹس آتی ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے ریالٹی کیا ہے. یہاں پہ گورنمنٹ کے پاس اپنے لیے تو چلانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، حکومت چلانے کے لیے. ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتنی جلدی جو نوکریاں ہیں وہ جنریٹ کر سکیں گے؟ میری ہمیشہ تنقید ہوتی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے حوالے سے، لیکن اس کے اوپر میں تنقید نہیں کروں گی کیونکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کرتی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، چاہے وہ گھر بنانے کے حوالے سے ہو یا کسی بھی دوسرے حوالے سے ہو. اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ آتی ہے اور ان کے ساتھ جو ٹی او آرز ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں اگر ٹھیک طریقے سے ڈیسائیڈ کیے جائیں گے تو ایونچولی جو ہے وہ جو ہے نوکریاں جنریٹ ہوں گی. سی پیک کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، ابھی آپ عمران خان صاحب کے دورے دیکھ لیں، اس کا ایک جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ اکانومی ہی تو ہے. اور کیا سر جو مجھے سمجھ آتی ہے؟ میں آپ کی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ اور وہ دوسری ساری جو آپ نے بات کی، میں اس پر پہلے میں نے بلیو میں کر کے اس پر بات کی ہے. لیکن میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ وعدہ تھا عمران خان کا تحریک انصاف کے لیے. تو اب اگر اس میں آپ کوئی اور سچویشن آ گئی ہے تو یہ فرض بھی پھر عمران خان صاحب کا تھا نا کہ وہ قوم کو اعتماد میں لیتے. اب یہ فواد چودھری صاحب نے جو یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے آ کے، تحریک انصاف کا مینیفیسٹو کچھ اور تھا، قائدین کی بات کچھ اور تھی، عمران خان صاحب کا لوگ عمران خان کی بات پر یقین کرتے. اگر ایسا ہی ہے کہ سرکار اب نوکریاں نہیں دے سکتی، پرائیویٹ بزنسز کی طرف جانا ہوگا، تو یہ جو بات ہے یہ بڑی ایک بہت اہم بات ہے کہ یہ آپ کا ایک انتخابی نعرہ تھا. اگر اس حوالے سے آپ نے اعتماد میں لینا ہے تو پھر وہ عمران خان صاحب کے لیول سے بات ہونی چاہیے تھی، انہی کے سٹیچر سے ہی بات ہونی چاہیے تھی. اب یہ تو نہیں ہے کہ جو وعدہ ہے وہ عمران خان صاحب کریں اور جب پھر اس وعدے سے ہٹنا ہو، اگر وہ سچویشن اس میں تبدیلی آئے گی تو کوئی اور بندہ بیان کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے یہ دیکھنا بھی کہ کیا یہ تحریک انصاف کا آفیشیل پوائنٹ آف ویو ہے. کیونکہ دیکھیں تحریک انصاف میں ایک بالکل اس پہ ایک پروگرام کروں گا کہ ایک بہت بڑی کوشش تھی تحریک انصاف کے اندر جناب عمران خان صاحب کی، کہ جس میں وہ چاہ رہے تھے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ پارٹی کو اکاؤنٹیبل ہو. اس کو ناکام بنایا. اس پوری کوشش کو ڈاکٹر ابو الحسن انصاری کی میں پوری تفصیل بتاؤں گا کہ وہ بات کیا تھی. اور جو ناکام اس کو بنانے والے یعنی اس کو ریویو میں ڈلوانے والے جو لوگ ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب ہیں، مزاری صاحبہ ہیں، وہ شفقت محمود صاحب ہیں، وہ اسد عمر صاحب ہیں، وہ میرے محترم فواد چودھری صاحب ہیں. یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے ان کوششوں کو تارپیڈو کر دیا کہ تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے وہ تحریک انصاف کو اکاؤنٹیبل ہو. یہ اس کو انہوں نے ریویو میں ڈال دیا کیونکہ ریکمنڈیشنز تھیں کہ بہت سارے عہدیدار الیکشن نہیں لڑیں گے، گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، تاکہ اور اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے کہ جو پارٹی مینیفیسٹو ہے، جو پارٹی وعدے کرتی ہے، وہ پارٹی پھر گورنمنٹ سے جو لوگ وزیر بنیں گے ان سے پوچھے گی کہ آپ جو ہم نے وعدے کیے کیا آپ نے پورے کیے، اور اگر پورے نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے. تو یہ نوکریاں دینے کا اتنا بڑا وعدہ تھا، بڑی الارمنگ بات کیا اس سے آپ بھاگ گئے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھیں تو جو پارٹی ہے وہ کہاں رہ گئی.
بہت سارے لوگ ایسے ہیں پھر وہ خفا ہو جاتے ہیں. لیکن آپ نے جو بات کی نا سر اسی میں آپ نے جواب دے دیا, وہ یہ کہ پارٹی کی سطح پر بھی آپ دیکھیں نا عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے, پروگرام کروں گا تو پھر آگے ملک کی سطح پہ تو پتہ نہیں ان کو کتنی ہرڈلز ہوں گی. اور یہ جو آپ نے بات کی فواد چودھری صاحب کے حوالے سے, فواد چودھری صاحب کے بیان کی ابھی تک کسی نے تردید نہیں کی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. ایک سیکنڈ دے دیں جی, ہم اس پہ کل یا پرسوں پورا پروگرام کریں گے کہ کیا وہ تھیں جو تجاویز تھیں اور کیوں عمران خان صاحب نے ابو حسن انصاری صاحب کو چائنا اور ٹرکی بھیجا تھا. یہ پوری کہ تحریک انصاف کو طاقتور بنانے کی جو کوششیں تھیں وہ کیسے لیڈرز نے ناکام بنائی. چلیں جی, آج کے پروگرام سے ہم دونوں کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.